नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी पाकिस्तान की सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर। इमरान खान साहब के हवाले से बात होगी, उनकी बहनों के हवाले से बात होगी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात होगी। जाफरी साहब से आज मैंने बात करनी है जी, इमरान खान की बहनों को बहनें गिरफ्तार हुई और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। मुलाकात ना हो सकी, नौरीन नियाजी को पकड़ा, घसीटा गया, कॉल उनके जी के घसीटा गया और पहली बार प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उससे पहले मीडिया टॉक होती रहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अलीमा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का कहा कि कौम को खुद तैयार कर लिया, कौम खुद तैयार करे, अब वक्त आ गया आज़ादी का या मौत का। इस तरह के बयानात, लगता है कोई बड़ा इनकलाब आने वाला है। अब क्या होने वाला है वो जाफरी साहब से पूछूंगा। और उसके अलावा नौरीन नियाज़ी साहबा कहती हैं कि जी ये मायूस हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि जी किसी तरह इमरान खान माफ़ी मांग ले, मगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा। इसके अलावा अगर खान साहब की बात करूं तो खान साहब के हवाले का जायचा डिस्कस करेंगे जाफरी साहब से। जाफरी साहब ने हमेशा कहा है कि जी इमरान खान जो सा है सर उठाकर बाहर आएगा, छोटे दरवाजे से नहीं आएगा, बड़े दरवाजे से ही बाहर आएगा। आप लोगों के बार बार कमेंट आते हैं जी आप 3 साल से यही कुछ कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं, मगर ये भी देखें कि खान साहब अगर आज डील कर लेते हैं तो खान साहब आ जाएंगे, मगर खान साहब सर झुका कर नहीं, सर उठाकर बाहर आना चाहते हैं। जाफरी साहब से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे जी खान साहब का जायचा और उनकी बहनों के हवाले से। सबसे पहले उनकी बहनों के हवाले से जाफरी साहब से पूछूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह खान साहब के जायचे के हवाले से पूरा पूछूंगा कि जी इस बार जायचा क्या कह रहा है, क्या रूहानी ताकतें और खान साहब की जो क्या कहते हैं एनर्जी इस तरह की है कि खान साहब बाहर आ सकें। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर अल्लाह का। सर आज हम नीचे बैठे हैं। सर ये ज़मीन मुझे ना वैसे ही जो है ना वो पसंद है, और मुझे ज़मीन पे बैठना जो है ना पसंद है। मैं अपने ऑफिस की चेयर पे बैठता हूँ लेकिन जल्दी थक जाता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये जो है ये सेटअप इसलिए ज़मीन पे बैठने वाला बनाया हुआ है। मुझे ये पौधों के साथ, गमलों के साथ टेक लगा के बैठना या दीवारों के साथ टेक लगा के बैठना मुझे बड़ा पसंद है ज़ाती तौर पर सर। ठीक है, वैसे भी जमीन से जुड़े रहना चाहिए सर, ज़मीन में ही जाना। बिल्कुल, एंड तो इधर ही है ना। असल में बात ये है कि अबू तुराब की औलाद का तुराब से वैसे ही प्रेम है। अब इसका मतलब क्या है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मुझे पता है कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के घर की जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं, उनका मिट्टी के बगैर गुजारा ही नहीं है। अबू तुराब की औलाद है, तुराब से मोहब्बत नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। वैसे भी ये धरती जो है ये इंडिया की तहजीब के मुताबिक धरती माँ होती है। बिल्कुल। तो अपने जो है ना अपने आप के करीब करीब इंसान को महसूस होता है ज़मीन पे बैठ के। बिल्कुल। अच्छा सर, बात करेंगे खान साहब की बहनों के हवाले से कि खान साहब की बहनों ने जो काम कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, खान साहब से मुलाकात के लिए कर रही हैं, पाकिस्तान खान साहब की रिहाई के लिए कर रही हैं, आपको लगता है इसके बजाय पार्टी के जो अहम कारकुन हैं, जो ख़ास तौर पे जो ख़ास थे इमरान खान साहब के, जो करीब थे, जो बाहर भी हैं, उनको ये काम करना चाहिए था? वो कर रहे होते तो बहनें क्यों करती। फिर मेरी बातों को लोग कहते हैं कि जी आप बड़े डाई हार्ट फ़ैन है या कुछ है। अल्लाह को आदर नादर जान के कहता हूँ, इमरान खान का, मैं तो उसको आईके कहता हूँ, मुझे पता आईके की एनर्जी क्या है। आईके का जायचा दुनिया से डिफरेंट है। आईके का जायचा कुछ और कहता है और आईके ने आ जाना है। आईके लोग कहते हैं कि जी आप 2-3 साल से यही बातें कर रहे हैं, मेरी मर्ज़ी से तो होता नहीं है जी ना मेरे कहने से होता, ना मैं एनर्जी पैटर्न्स का मालिक हूँ ना हो सकता हूँ। एनर्जी पैटर्न्स जिसके कहने पे काम करते हैं, एनर्जी पैटर्न्स जिसके कहने पे अपना रुख मोड़ते हैं, वो कायनात का वाहिद कारसाज अल्लाह है। और अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम बड़ा ही एक्यूरेट होता है, उसमें कोई फ्लॉ, कोई कमी, कोई कोताही, कोई इजाफा कोई कर ही नहीं सकता। वो उसके हाथ में है, वो जिसको चाहे जो चाहे उसके बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक हम एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ते हैं और आपको बता देते हैं। हम का मतलब है मैं और मेरी तरह के और दूसरे लोग, और वो सारे शायद मेरे से ज़्यादा लायक हैं। मैं तो कोई इतना लायक आदमी हूँ भी नहीं, आम सा आदमी हूँ। लेकिन भाईजान ये जो कागज़ कहता है ना, ये मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश करता हूँ, वो अल्लाह की मर्ज़ी से बोल रहा होता है।
اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھنے کے بعد اللہ مالک ہے نا، وہ سسٹم بدل دے۔ میں نے آپ کو فزکس کی زبان میں ایک بات سمجھائی تھی کہ ہم یہ تو کیلکولیٹ کر لیں گے کہ ایک گاڑی 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے فلاں ڈائمنشن میں جا رہی ہے، اور ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے اگلے منٹ میں کہاں ہوگی، 10 منٹ بعد کہاں ہوگی، گھنٹے بالکل، بعد کہاں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کون سی فزکس پیچھے رہ جائے گی؟ تو اب آپ جو ہے نا، جس بندے نے اس گاڑی کی سپیڈ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا ہو کہ یہ 50 کلومیٹر یہاں سے فرض کیا قصور ہے، تو یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا وہ تقریباً قصور پہنچ جائے گی، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی نہیں قصور پہنچتی، تو آپ لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی تو کیسی قصور گڈی آنی؟ بالکل تو ایسے نہیں ہوتا نا سر، انرجی۔ باقی رہ گیا پاکستان، تو پاکستان بہت اچھی قوم ہے، پاکستان بہت اچھا ملک ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ ہاں صفائی کا عمل ہے، اور صفائی کا عمل بعض اوقات جو ہے وہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے جو ہے کوئی برتن ہے یا کوئی چیز ہے جو 70-80 سال سے گندا ہے، تو پھر اس کو گرم کر کے تیزاب سے دھو کے پھر اس میں کیمیکل لگا کے کہیں صاف کیا جائے گا تو صاف ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ بالکل، تو ہم تو 80 سال سے یہ جو ہے نا اپنے ارد گرد یہ گند پھیلا رہے ہیں، تو اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب سانس رکنا شروع ہو گیا، تو جب سانس سب کا رکے گا تو پھر ہاتھ پیر تو ماریں گے ہی نا۔ ہو سکتا ہے کہیں مل کے، ہم اپنی 4تھی کلاس میں پڑھا کرتے تھے تو کہانی ہوتی تھی کبوتروں نے مل کے زور لگایا اور شکاری کا جال لے اڑے، تو ہو سکتا ہے یہ سارے کبوتروں کو کبھی کوئی احساس ہو ہی جائے، کبوتروں کو غیرت آ ہی جائے کہ کبھی وہ سوچیں کہ ہاں ہمیں مل کے شکاری کا جال لے کے اڑنا ہے، تو وہ لے اڑیں، کوئی پتہ نہیں سارے کے سارے ہی مارے جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے اس بار لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ مار سب کو پڑ گئی ہے۔ باقی جو 1-2 لوگ رہ گئے ہیں یا 1-2 پارٹیاں رہ گئی ہیں، تو ان قریب ان کا بھی وقت آیا لے۔ یہ لڑائی پی ٹی آئی کی یا لبیک کی یا کسی XYZ کی تو ہوگی نہیں، یہ لڑائی تو کلیکٹیو ہوگی۔ اچھا، یہ لڑائی تو کلیکٹیو ہوگی، باقی بھی آ جائیں گے، آج نہیں آئیں گے تو کل کوٹ پڑ جائے گی، کل آ جائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ شاید آپ سے ساتھ بات کی تھی کہ میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے کہا کرتے تھے کہ پتر اللہ بندے نہیں ماردا، اللہ مت ماردا۔ بالکل، تو اس سارے سسٹم کے کرتے درتوں کی، اس سارے سسٹم کے بینیفیشریز کی سب کی مت وج گئی ہے۔ انہوں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے۔ ان کو سمجھ کب آئے گی سر؟ جب وہ جو قرآن پاک میں ایک آیت ہے اقترب الساعۃ، کہ جب وہ ساتھ، وہ وقت جس کا اللہ نے وعدہ کیا سر پہ پہنچ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ اللہ نے بھی تو کسی سب تو پانی بھی سر سے گزر چکا ہوگا سر، کچھ بھی گزر چکا ہوگا، کوئی بات نہیں، جو رہیں گے وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا ایسے ہی ہے، مولا حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ ہم تو 80 دہائیاں لیٹ ہیں، 80 سال لیٹ ہیں، 8 دہائیاں لیٹ ہیں۔ یہ قوم اگر قائد اعظم کے قتل کے بعد کھڑی ہو جاتی تو شاید آج بہت بڑی نیشن ہوتی۔ سنگاپور یہ کل کا ملک ہے، آج دنیا کا سب سے مضبوط پاسپورٹ ہے، اور سنگاپور وہ ملک ہے جس سے ہاتھ جوڑ کے ملیشیا والوں نے جان چھڑائی تھی کہ یہ ان دلدلی علاقوں میں کون رہے گا، یہاں کے لوگ تو، اور آج وہ دنیا کے سب سے پاورفل لوگ ہیں۔ لیڈر کی بات ہوتی ہے، قوم کی یکسوئی کی بات ہوتی ہے، ہمیں کون سی چیز کم ہے؟ مطلب ان کے کچھ 4 ہاتھ ہیں یا ان کی کوئی 8 ٹانگیں ہیں، وہ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کلیکٹیو مفادات کو سودا کر دیتے ہیں، ہم اپنے ذاتی فائدے کی وجہ سے اپنے دین، مذہب، ایمان، اپنے وطن، ہر چیز کا سودا کر دیتے ہیں۔ ہم سوداگر لوگ ہیں بیسیکلی، اور اسی میں میں بھی اس میں خود کو ایکسکلوڈ نہیں کرتا، میں اس میں شامل ہوں، میرے سمیت ہم سب سوداگر ہیں، محسن کش ہیں۔ اور ہم سب لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہم سب لوگ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ منافقت کرتے ہیں،
ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، اور میری اپنی ذاتی سرشت کی بات کرتا ہوں، میرے سمیت سب کی اندر سے درندے ہیں، لوگوں کے بچوں کو بچے ہی نہیں سمجھتے، لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہے، لوگوں کی مائیں بہنیں ہی نہیں ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، توڑ لیں نا، پھر جب مکافات عمل کی چکی چلے گی تو وہ بہت برے طریقے سے پیستی ہے، بے شک بہت برے طریقے سے پیستی ہے، پھر چھوڑتی کچھ نہیں ہے۔ مکافات عمل کی چکی کائنات کا سب سے، آپ سمجھ لیں کہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے، بالکل اس کے آگے کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی یزید، کوئی شداد، کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، جو مرضی کر لیں، بالکل جتنا بڑا مرضی ہو۔ اور یہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، میں نے کلیش آف ٹائٹنز کو پڑھا ہے، شوق کی وجہ سے پڑھا کہ جتنی بڑی طاقت ہوگی اللہ اتنی چھوٹی طاقت سے مرواتا۔ اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود مچھر کے ہاتھ سے مر گیا، بے شک بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتا ہے اللہ۔ بالکل وہ اتنے بڑے ہاتھیوں کا لشکر اب ابیلوں نے اڑا کے پھینک دیا، کچھ بھی نہیں۔ کاسف معقول، وہ کاسف معقول جو ہے نا، وہ اس کا کمال لفظ ہے، قرآن پاک سے کوئی خوبصورت کتاب نہیں ہو سکتی۔ بے شک یعنی بالکل آپ اور میں میرا بھی ایک بیک گراؤنڈ تو گاؤں کا ہے نا، تو جب کبھی جانور کھانا کھاتے ہیں، دانا کھاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جگالی کرتے ہیں، بالکل جگالی کرتے ہوئے جو کھایا ہوا بھوسا ان کے منہ سے تھوڑا تھوڑا گرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کاسف معقول، یعنی صرف مارا نہیں، کچل دیا۔ اللہ ایسے ہی کرتا ہے، کیا اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، علیمہ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ قوم خود کو تیار کر لے، وقت آ گیا ہے آزادی یا موت کا، کچھ ایسا وقت آ حالات گیا؟ ایسے آنے ہیں سر، حالات آتے ہیں۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نومبر دسمبر، دیکھیں کرنا اللہ نے ہے، میں آج کہہ رہا ہوں کہ نومبر دسمبر میں کچھ ہوگا، کیونکہ مجھے یہ میری کیلکولیشن بتا رہی ہے۔ اللہ پھر موقع دے دے، بالکل اللہ شیطان کو بھی تو موقع دے سکتا ہے نا، بالکل اس نے دیا تھا نا کہ جا بہکا لے۔ تو کچھ لوگ نے اپنی روحیں، کچھ لوگوں نے اپنے اعمال، کچھ لوگوں نے اپنی چیزیں دنیا کے فائدے کے بدلے شیطان کو بیچ دی بالکل کہ جی ہم دنیا میں عہدے لے لیں گے اور کام ہم شیطان کے لیے کریں گے، رحمان کے لیے نہیں، لبادہ ہم رحمان کا اوڑھ لیں گے اور جو ہے وہ کام ہم شیطان کے لیے کریں گے۔ بالکل تو وہی ہو رہا ہے نا، تو اللہ کب تک ڈھیل دے گا؟ بالکل مرضی اس کی کھینچ لے۔ مجھے لگتا ہے اس وقت میرا کاغذ یہ کہہ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے اب شاید جباریت اور قہاریت کا عروج نظر آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جبار اور قہار ہو کے قہر ڈھائے گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ وہ جو ارشد شریف ایک شعر پڑھتے ہوتے تھے، میرے ذہن میں نکل گیا، قہر ٹوٹے گا، تو کچھ نہ کچھ اب قہر ٹوٹے گا، بالکل ذہن میں آیا تھا پھر نکل گیا، چلیں کوئی نہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پر تشدد کیا گیا، ہمیں ڈرانے والے، ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس کو مارا گیا، ہمیں ڈرانے والے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈر کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اب اس سر ایک تک بات پہنچ چکی ہے کہ اب بالکل خوف دیکھیں، ختم۔ خوف اب اس سے زیادہ کیا ہے؟ گولیاں مار دیں، بندے مار دیے، اتنا کچھ ہو گیا، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایٹم بم بھی ہے نا، بالکل وہ بھی چل جائے گا پھر۔ بالکل بالکل۔ وہ کہہ رہے ہیں، کہتی ہیں ہمیں اس ملک میں غلامی قبول نہیں ہے، اب دیکھیں نا، آزادی آپ چاہتا ہے۔ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ان کی عوام ہے، جس کے پیچھے خان کے اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ اب کیا وہ عوام اس طرح سے باہر آئے گی؟ سر یہ آنا پڑ جائے گا۔ ابھی لوگوں کو نا میری باتیں لگتا ہے میں مذاق کرتا ہوں یا میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہوں، سر میں نے کریڈٹ لینا ہی نہیں ہے، کریڈٹ اللہ کا ہے۔ میں کبھی بھی اپنی قبر میں، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، اپنے کردار کا بھی، اپنے کام کا بھی۔ میں اپنی قبر میں کسی کے لیے، نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے انگارے نہیں بھروں گا۔ بالکل میں اپنا کام کوشش کرتا ہوں دیانت داری سے کرنے کی، ٹھیک ہے مجھے سمجھ آتا ہے تب بھی، نہیں آتا تب بھی، لیکن میں اپنے اندر سے جسٹیفائیڈ ہوں۔
میں جب مجھے اپنے اندر سے یقین ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہو، ٹو ایئر از ہیومن، میں تو یہ نہیں کہتا کہ جی میں جو کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، بالکل تو کرنا تو اللہ نے. بالکل. اگر وہ آپ اس کی صفت جباریت اور قہاریت جو ہے نا اس کے اثرات ہیں نا، تو پھر شاید کوئی نہ بچ سکے. سر لوگوں کے بچے بچے نہیں ہیں، آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فلسطین کے جو بچے ہیں، فلسطینیوں کا خون ہے، ہم وہاں جا کے فلسطینیوں سے لڑیں گے، ہم وہاں جا کے فلسطینیوں کے اسلحے چھینیں گے، ہم وہاں جا کے فلسطینیوں کو یہودیوں کے ساتھ مل کے ماریں گے، اللہ چھوڑ دے گا. فلسطین وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا بارکنا حولہ، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دی، وہ برکت زمین ہے. فلسطین وہ زمین ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت ہے. کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں، کچلے جا سکتے ہیں، بھوکے رکھے جا سکتے ہیں، تباہ کیے جا سکتے ہیں، ہار نہیں مانیں گے، ٹوٹیں گے نہیں. نہیں مانیں گے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ان کا لشکر ہے، بابرکت زمین کے لوگ ہیں. ہم اس بابرکت زمین پہ جا کے فتنہ پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے، صرف اس لیے کہ ہماری سیٹیں پکی ہو جائیں. ہم ان علاقوں میں جا کے اپنے لیے کریں گے. کب تک ڈھیل ملے گی؟ کب تک؟ بالکل. وہ وقت آ گیا ہے کہ بس اللہ کی مرضی کرنا اس نے، میں نے نہیں کرنا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یس دس از دا ٹائم. میری کیلکولیشن کہہ رہی ہے کہ یہی وقت ہے. اور قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا اور وہ وہیں اوندے منہ پڑے رہ گئے. اللہ موقع بھی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں اللہ مت مار دیتا ہے. سر بالکل. مت تے ماری گئی ہے نا، ان کو بالکل. سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ ایسے ہی ہے، وہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ایسے ہی ہے. ٹھیک بالکل. ہے سر 2025 جانے سے پہلے کچھ بڑا کر کے جائے گا؟ سر ہے ہی ہے. 2025 کا عدد 9 ہے. میں نے جتنی انرجیز دیکھی ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ دنیا بدلتی 3 6 9 پہ. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1920 میں دنیا میں پاسپورٹ کا سسٹم بننا شروع ہوا نا، سرحدیں ڈیفائن ہوئی، 19 سرحدوں کا مکمل جو ہے نا سرحدی علاقوں کی ڈیفینیشنز آئیں 1920 میں. 1920 کا عدد کیا؟ 3 1 9 2 0 3. دنیا میں 50 سے زیادہ ملک بنے، سرحدیں ادھر ادھر ہوئیں، ساری سرحدیں بدلیں. 1941 میں ٹریگر ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار، جس کے بعد جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا زوال اور باقی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ٹوٹل بدلیں. یعنی 1920 سے یہ کام شروع ہوا تھا اور 1941 میں آ کے اس کے بعد پھر وہ 50 سے زیادہ ملک بننے ادھر ادھر بنتے رہے. ساری چیزیں امپائرز جو تھیں جن میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ ایک ایک علاقے میں سمٹ گئیں. ٹھیک ہے، یہ بنا. بالکل. 1941 اور 2025 کا ذائچہ ایک ہے، اور 1941 1941 19416 ہے. 3 6 2025 2025 9 3 6 9. ٹیسلا کوڈ کیا ہے؟ 369. پوری کائنات کی انرجی کس کے پیچھے ہے؟ 369. آپ دیکھ لیں نا، آپ کی نئی آنکھیں کھلتی نہ کھلیں. 1941 کا ذائچہ اور 2025 کا ذائچہ سیم ہے. 1941 میں جو چیزیں ٹریگر ہوئی تھیں وہ 2025 میں ٹریگر ہو جائیں گی. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یورپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کانسٹنٹینوپل میں کیا ہونا ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے جو ہے یہ ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہونا ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے یوکرین میں کیا ہونا ہے. آپ تو بس سکون سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، ہوگا تو دیکھ لیں گے، موجیں کریں، چھوڑیں. جب ہمارا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں رہا، جب ہمارا دین دنیا جو ہے نا وہ صرف پیسہ ہوگی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا
کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے تم سے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں، اور کیا ہے، عہدہ، بالکل، مال، استثناء، فلاں، یہ بالکل، وہ، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دین کے لیے کیا ہے، کچھ نہیں، کرانا بھی نہیں ہے اللہ نے ان سے۔ کبھی کوئی بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، گندے وجودوں میں اللہ اپنا کام کرا لے گا؟ نہیں کرائے گا۔ باقی وہ کرا سکتا ہے، پاک کر کے کرا دے، اس کی مرضی ہے، لیکن بظاہر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور اب جو ہوگا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ اب جو ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب چائنا بھی اس طرح ہماری جنگ کا حصہ نہ بنے، اور پھر شاید سکور بھی ڈیفرنٹ ہو جائے، وہ 6-0 نہ رہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گاڈ ہیز ہز اون پلانس سر۔ بالکل۔ اچھا سر، نورین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ مایوس ہو چکے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان معافی مانگے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ہے چانس کہ معافی مانگ لے، باہر آ سر جائے؟ وہ کیسے معافی مانگ سکتا ہے؟ وہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو مطلب وہ کاکا ہے، وہ کیا مطلب ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس نے معافی مانگنی ہوتی تو وہ پہلے دن سے اس کا دروازہ کھلا ہوا آ جاتا، معافی مانگ چانسز تو لیتا۔ کتنے آئے ہیں، بالکل۔ اب تو نہیں کرے گا وہ، اب تو سوال ہی نہیں ہوتا سر۔ اور مایوس تو وہ صحیح ہے، قرآن پاک میں نے چونکہ پڑھا ہی قرآن پاک ہے تو مجھے وہ آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر اور مشرک ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہو سکتا مایوس ہو گئے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کسی کے دین پہ، کسی کے پہ شک نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی جب انسان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے نا، اس کو صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، اور اپنے ذوم میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں، باقی سارے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ جب کسی کو یہ غرور آ جاتا ہے نا کہ میں حافظ تے، میں قاری تے، میں مومن تے، باقی سارے کافر مار دے انہاں نوں، تباہی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ اللہ کا سسٹم کوئی آپ کی مرضی سے ہے، اللہ پرسن اسپیسیفک ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ تو کافروں کو بھی نہیں چھوڑتا، اور آپ کلمہ گوؤں کو قتل کرتے پھریں اور آپ کہیں کہ جی بس ساڈی گل ہو گئی ہے، تو او دے نال تے نہیں ہوئی، بالکل، او دی گل غریب نال ہی ہے۔ بالکل، وہ حدیث ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، وہ عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہے۔ بالکل۔ سر ایک طرف خان صاحب معافی کا کوئی سین نہیں ہے، مجھے تو دوسری نہیں طرف لگتا سر۔ ملاقاتیں بند ہیں، فیملی سے نہیں ملنے دیا جا ٹھیک رہا، ہے، اس طرح کی سختیاں کر کے کیا خان صاحب کو جھکا لیں گے؟ جھکتا تو وہ نہیں ہے، اس طرح کی سختیاں ہوں گی، بلکہ اور ہوں گی، پھر یہ حالات ٹرگر کر جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات پہلے بھی کہی ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی، سہیل افریدی، تحریک تحفظ آئین لیڈ نہ کریں تحریک کو، یہ صرف تحریک کا پارٹ ہوں۔ یعنی کہ لیڈر لیس آپ بات کریں کہ لیڈ نہ بس کریں؟ آپ اس کو سمجھیں، میں یہ جملہ بڑے سوچ سمجھ کے بولا ہے۔ پی ٹی آئی، تحریک تحفظ، سہیل آفریدی، اچکزئی وغیرہ، یہ جی، سارے ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈ نہ کریں، یہ صرف احتجاج کا پارٹ ہو سکتا ہے سر، بالکل۔ کہیں سے کچھ بھی ٹریگر کر سکتا ہے، یو ول سی اٹ۔ 2025 میں انقلاب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کوئی؟ انقلاب سر آ ہی جائے گا، آنا تو ہے، مجھے لگتا ہے اگر انقلاب نہ آئے تو کم از کم انقلاب کے لیے وہ جو رستہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انقلاب آنا ہے، کس نوعیت کا؟ دیکھتے ہیں فرانس جیسا آتا ہے یا رشیا جیسا آتا ہے یا کوئی اور آئے گا تو صحیح، کوئی نہیں، دیکھتے ہیں۔ انقلاب فرانس جسے خونی انقلاب کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہوگا، جو رہے گا وہ دیکھے گا، نہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس تو چلے جائیں گے نا۔ بالکل سر زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، سب سے بڑا خوف تو دنیا سے جانے کا ہی ہے نا لوگوں کو۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مالک کو جو ہے وہ بالکل حاضر ناظر موجود جان کے کہتا ہوں، میرے لیے زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ وہ ہے جس دن میں نے مالک کو جا کے ملنا ہے۔ میرا سب سے بڑا محسن جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، میرا سب سے بڑا محسن اسرائیل ہے جس نے میری جان نکال کے مجھے مالک کے پاس لے کے جانا ہے۔ میری زندگی سے یہ ڈر ختم ہو گیا ہوا،
یہ اس کائنات کے مالک کی مہربانی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اولاد بچے سارا کچھ، یہ ڈر ہوتا ہے تو جس نے پیدا کیے ہیں وہ پال لے گا، بے شک۔ وہ دے دے گا، اس کو آتا ہے، وہ رب ہے، وہ سب کا بالکل۔ ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے شاید، میں تو خیر اب نارمل ہوں، لیکن نارمل لوگوں میں بھی شاید اس قسم کی سوچ آنی شروع ہو گئی ہے۔ میں تو شروع سے یہ نارمل ہوں، میں تو ہوں ہی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، شاہد خٹک صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو بلوچستان شفٹ کر دیں گے، یہ ایسی کوئی باتیں ہو رہی کوئی ہیں؟ ایسی چیز shifting میں نے کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ٹریگر کر جائے گی، 25 میں یہ 2-3 ہفتوں میں ہی شفٹنگ ہے۔ ہو سکتا ہے، ہو جائے، مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی خطرناک چیز ٹریگر کرے گی جو نقصان دے جائے گی سب کو۔ سر میں تو کروڑ میل دور بھاگتا ہوں سیاست سے، بالکل۔ مجھے نہ کوئی شوق ہے اور نہ مجھے کوئی مطلب اس قسم کا ہے، اللہ مجھے اس ساری چیز سے دور ہی رکھے۔ میں روز دعا کرتا ہوں، میں خانے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مالک مینو اس کام تو دور رکھیں، میں اپنا جو ہے نا وہ کردار اور اپنا کام بیچنا نہیں چاہتا کہ میں کسی سے پیسے لے کے کسی کی تعریفیں کرنی شروع کر دوں، میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ رہ گئی بات جیسا بھی ہوں، جس طرح کا بھی ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ اس ملک نے ہماری آنے والی نسل کے لیے بہت اچھا ہونا ہے۔ وہ علامہ صاحب نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بالکل۔ بڑی زرخیز مٹی ہے، یہاں کے لوگ بڑے شاندار ہیں، کوئی ایسا غلط کام انہوں نے کرنا ہے اور چیزیں ٹریگر ہو جانی ہیں۔ اسی بات کو ہی سر، قدرت نظام کی بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ، قدرت کے نظام بدلنے کی بات، آپ کو لگتا ہے کہ قدرت اب نظام بدلنے میں اہم کردار قدرت کا ہے؟ سر قدرت کا ہی تو نظام بدلنا ہے، کوئی قدرت نہیں تو بدلنا ہے، میری مرضی سے بدلنا ہے۔ بالکل۔ قدرت ہی سارا نظام بدلتی ہے، اللہ نہیں کرنا ہے، اور یہ ہوگا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، سسٹم ود ان دا سسٹم، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہونی ہے۔ سر فارورڈ بلاک صرف سیاسی لوگوں کے بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا کیا نہیں ہونا، اللہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اپنے اندر سے ہی ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ جانے، اس کا کام جانے، جی اللہ کو بہتر پتا اس نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ عمران خان صاحب کو بڑا کارڈ یا بڑا سرپرائز دینے والے ہیں آنے والے ٹائم میں؟ کچھ ایسا ذائقہ عمران ہے خان کا باہر آنا ہی بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ اور یہ سرپرائز کب تک ملے گا سر؟ سرپرائز ہے۔ اللہ کی مرضی، میرے کہنے سے ہونا ہے، اور مجھے لگتا ہے جو اس کا ذائچہ، کیونکہ آپ سب لوگ پوچھتے ہی آئی کہ کیا، اور کسی کا تو پوچھتا ہی نہیں، بالکل۔ باقی تو بیچارے آنے ذائچے 6 مہینے سال کو پوچھتا ہی نہیں۔ بہرحال آئی کے کا ذائچہ ہے جی، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے آنا ہے، نظام کو ایک ڈگر پہ ڈالنا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ بالکل۔ آپ کو بہت سارے فیصلے اب ان قریب اگلے 2-4 دنوں میں ہی ایسے نظر آئیں گے کہ جی انہوں نے مجھے فلاں سیٹ نہیں دی، اچھا ان کا یہ والا فیصلہ ایسے نہیں ہے۔ وہی سارے لوگ جو بینیفیشری تھے وہی فیصلے خلاف کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، دیکھ لیجئے گا، 2 دن کی بات ہے، 2-3 دن میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ سر ججز کے اور استعفے آ سکتے ہیں؟ آ بھی سکتے ہیں، اگر یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں نہیں ملیں گی تو استعفے آ سکتے ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ یوتھ کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں سر آگے؟ سر ہمارے جیسے، میرے جیسے، آپ تو خیر ینگ ہیں، میرے جیسے 50 سال یا 50 سال سے اوپر کے بابے آبسلیٹ ہو گئے، ہم ایکسپائرڈ ہیں، ہم وہ پھوکے جو ہیں وہ پٹاخے ہیں جو چلتے ہی نہیں ہیں۔ اب 50 سال سے نیچے کی جنریشن کا وقت ہے، انہوں نے ہی کرنا ہے، انہوں نے ہی آنا ہے، انہوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ ایم کیو ایم نئے صوبے بننے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نئے صوبے بنیں گے؟ ایم کیو ایم میں اپنے دھڑے بننے کی نظر آ رہی مجھے چیزیں۔ ابھی اور بھی دھڑے بننے ہیں ایم کیو ایم کے؟ پہلے ہی کتنی ٹوٹ گئی ہے سر وہ ایک فیویکول ٹائپ کا ایک سلوشن ہے جس نے ان سارے دھڑوں کو جوڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اللہ کیتا دیکھتے ہیں، گاڈ ہیز ہز اون پلانز، ہو سکتا ہے وہ فیویکول ختم ہی ہو جائے۔ سر اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو شاید یہ بڑا کام کر سکتی ہیں، لیکن جتنا یہ مطلب اس میں اس دلدل میں دفن ہو چکے ہیں،
شاید ہو سکتا ہے معجزہ ہی ہو تو کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو بس بالکل میں اب کسی کا کیا کہوں جی، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ میں یہ نظام مردہ ہی ہے. جب اس میں اسمیل آنی شروع ہوگی، گلنا شرنا شروع ہوگا تو پھر دفنانا مجبوری ہو جائے گا. بالکل. اچھا سر، لاسٹ کوشچن بس. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آئی کے از کمنگ، دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی 2.5 سال 3 سال سے ہم یہی کچھ سن رہے ہیں. تو اب جو نہ ان کو یہ بڑا اختلاف ہے، سر. کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسی ڈیٹ بتائیں جس میرے کہنے سے حالانکہ خان صاحب کو کتنے چانسز ملے باہر آنے کے، خان صاحب نہیں آئے. ٹھیک ہے سر دیکھیں میں ڈیٹ بتانے والا کون؟ ڈیٹ کی بات نہیں کر رہے ویسے. سر جن لگتا ہے کہ میں ڈائلاگ بولنا نہ سنے، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. نہ سنے کوئی بات نہیں، مجھے ایک بندہ نہ سنے، وہ ایک ہے جس کو میں نے منہ دکھانا ہے. کوئی نہ سنے، ایک بندہ نہ آئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے پیشے سے بد دیانتی نہیں کر سکتا. میرا کاغذ مجھے بتائے گا میں بتا دوں گا، میرا کاغذ نہیں بتائے گا میں نہیں بتاؤں گا. میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. بالکل مجھے نظر آتا ہے کہ آئی کے آ رہا ہے، ڈیٹ اللہ بدل دیتا ہے، تو میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. بالکل وہ کمیاں دا کی مطلب ہوندا ہے کہ وہ سرداراں نو کہون کہ ایویں کر لو صحیح تے ایویں کر لو صحیح. کمیوں کو کم ہی رہنا چاہیے بھائی. میں کمی ہوں، وہ مالک ہے، وہ کار ساز ہے، وہ اس کی مرضی. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ہونا ہے. وہ اس لیے پتا ہے کہ اس نے بتایا ہے، اس کے انرجی پیٹرنز بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. فجر کی اذان ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ دن چڑھنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صبح کے ستارے کے طلوع ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ دن چڑھنے والا ہے. اب کوئی کہے کہ جی بڑی لمبی رات ہو گئی اب کہاں دن چڑھنا ہے، تو مرضی میرے کہنے سے ہونا ہے. بالکل اذانیں گونج رہی ہیں. اذانیں بیسیکلی جو ہے نا وہ ویک اپ کالز ہوتی ہیں نا، بالکل کہ اٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں. ویک اپ کال ہے. بالکل تو ویک اپ کالز تو گونج رہی ہیں. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. بالکل تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو اذان تو دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بس وہی ہے. دین سے بہتر نماز ہے. بالکل اذان میں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے مومن کی اذان اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. تو وہ جو گولڈن ایگل ہے نا اس کا جہان ہی کچھ اور ہے. نہیں سمجھے نہ سمجھے، میرے کہنے سے اس نے نہیں آنا، میرے بولنے سے اس نے نہیں کرنا اللہ نے. مجھے لگتا ہے یہ کاغذ کہہ رہا ہے، کاغذ کہتا رہے گا کہ وہ آ رہا ہے، میں بتاتا رہوں گا. نہ کوئی سنے اوکے، کوئی بات نہیں. میں نے کوئی کسی سے کوئی خرچہ لینا ہے؟ بالکل کہ جی میں کہہ دینا جی آ جائے گا تو وہ مینو آ کے انہوں نے دانے پا دینے نے. بھائی میں محنت کر کے کماتا ہوں، میں اپنا رزق اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاتا. مجھے یہ پتا ہے کہ حرام رزق نسلیں کھا جاتا ہے. میں اپنی نسلیں کیوں برباد کروں؟ بے شک بالکل. میں ایسی اولاد کی تربیت کیوں کروں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ بھی کوئی نہ آئے؟ بے شک بالکل صحیح کہا. تو یہ سر یہ حرام کی نسلیں جو ہے نا یہ مرنے کے بعد بھی عذاب ہی ہوتی ہیں. آپ کی اولاد جو ہے آپ کی تربیت گناہ کرے گی تو آپ کی قبر میں یہ عذاب آئے گا. 100 نوالوں سے ایک حلال کرنے والا بہتر. میں بھائی بہت مطلب ساڑی اسرائی کی دیج کہنا رجے پہ ہیں جی. شکر الحمدللہ. ہاں صحیح بس بہت شکریہ سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا، پاکستان کا اور اس کے علاوہ ان کی بہنوں کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر.